अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। कराची में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब पराचा चौक पर धमाके में 13 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अभी तक की मालूमात के मुताबिक ये धमाका नाले में गैस भर जाने से हुआ। धमाके से एक बैंक की इमारत को नुकसान पहुंचा। जब धमाका हुआ तो बैंक खुला हुआ था और उसमें मामूल के मुताबिक काम हो रहा था। इस धमाके में पीटीआई के एमएनए आलमगीर खान के वालिद समेत 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने इस धमाके के बाद कमिश्नर कराची को तफसीली इंक्वायरी करने का हुक्म भी दे दिया। बहरहाल ये अहम खबर थी आज की, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में इस्लामी वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास आज से शुरू हो गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुसूसी दावत पर इस इजलास की मेजबानी कर रहा है। सिफारती लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है जब पाकिस्तान में इस सतह पर मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा और दीगर मंदोबीन की वो पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है और ये इस इजलास के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा समेत इंडोनेशिया, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान और जो नई अफगान अबूरी हुकूमत है उनके वज़राए खारजा पाकिस्तान आ चुके हैं। इस इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उन्होंने कुछ देर पहले वो ट्वीट की। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों समेत बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली और जापान के भी इस इजलास में तवक्को है कि शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम का ये इजलास 41 साल के बाद हो रहा है और इसका 1 पॉइंट एजेंडा अफगानिस्तान में इंसानी अलमियों को जन्म लेने से रोकना है। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा था। आज पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी आवाजें शामिल होती चली जा रही हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर से आवाजें आ रही हैं। 39 यूएस कांग्रेसमैन खत लिखा है उन्होंने अमेरिका के वजीर खारजा को। वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है। यही बुनियादी मकसद था जो हम उजागर करना चाह रहे थे और यही हमारी मुराद थी कि दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान की तरफ हम दिलवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो पेशरफ्त दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। लाखों लोग खुराक की कमी के खदशे से दोचार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक अफगानिस्तान की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को, जो कि उसकी कुल आबादी का तकरीबन निस्फ बनता है, संगीन खतरात लाहक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पहले ही खबरदार कर चुका है कि 32 लाख बच्चों को अफगानिस्तान में खुराक की कमी का सामना है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगुज़ीन का यह कहना है कि जनवरी से सितंबर के दौरान 6,65,000 अफगानों को नकल मकानी करना पड़ी है। यूएनडीपी के मुताबिक अफगानिस्तान की 97% आबादी खते गुर्बत से नीचे जा सकती है अगर फौरी तौर पर सूरत हाल को काबू में ना किया गया। अफगानिस्तान में आलमी इदारों की जानिब से अफगानिस्तान में जो बैरूनी इमदाद आ रही थी वो बंद है। बैंकिंग सिस्टम गैर फाल है, जबकि करेंसी की जो कदर है वो मुसलसल गिर रही है। ये सूरत हाल सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत इसके तमाम हमसायों के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि इसका बराह रास्त असर इन ममालिक पर भी पड़ेगा। 14 दिसंबर को साबिक अमरीकी सफरा जो अफगानिस्तान में रह चुके हैं, इस खत्ते में जो साबिक खुसूसी नुमाइंदे अमरीका के और नेटो कमांडर्स ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन सबका यह कहना था कि अफगानिस्तान में बैंकिंग सिस्टम के काम ना करने की वजह से शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने बाइडेन इंतजामिया पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ें बल्कि इसकी जिम्मेदारी है कि वो इस मौके पर अफगान अवाम की मदद करें। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अल जज़ीरा चैनल को इंटरव्यू में कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान की मदद करने के लिए आगे आए। अमरीकी सेनेट में एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि अफगान जंग की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। बिल में अफगान जंग की जांच पड़ताल और पाकिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी से निमटने के लिए इख्तियारात से मुतालिक तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन कायम करने का मुतालबा भी किया गया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की नौयत का भी तयन करेगी। क्या अफगानिस्तान पर ओआईसी कोई किरदार अदा कर सकती है? अफगानिस्तान की सूरत हाल ये गैर यकीनी का शिकार क्यों है? क्या तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जा सकता है? बाहर की दुनिया ये कर सकती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या? और फिर ये सूरत हाल पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात पर
کس طرح سے اثر انداز ہوگی؟ ہماری افغانستان اور خطے کے حوالے سے خارجہ پالیسی کی سمت درست ہے یا نہیں؟ اس پر ہمارے آج کے پروگرام کی جو ہے وہ بحث ہے۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ آج ایک بڑا اسٹیم پینل جو ہے وہ موجود ہے، تعارف میں کرا دیتا ہوں۔ اعزاز چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سابق سیکرٹری خارجہ، سفیر رہ چکے ہیں۔ تسنیم اسلم صاحبہ، سابق سفیر، سابق ترجمان دفتر خارجہ، اور لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب دفاعی تجزیہ کار، وہ بھی آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ میں تسنیم اسلم صاحبہ آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ تو بڑا غیر معمولی ہے، اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ یہاں جو وزرائے خارجہ ہیں، مندوبین ہیں، وہ یہاں پر آ رہے ہیں، لیکن عام سوال یہ ہے کہ کیا او آئی سی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے اس معاملے پر جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے؟ جی، پہلے تو آپ نے کہا کہ 41 ایئرز کے بعد پاکستان میں اس طرح کا غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بہت سے او آئی سی کے ایکسٹراڈنری سمٹس بھی ہوئے ہیں اور اجلاس بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بہت دفعہ ہوسٹ کیا ہے او آئی سی میٹنگز کو۔ یہ جو 41 ایئرز کے بعد ایکسٹراڈنری اجلاس کی بات ہو رہی ہے، یہ افغانستان کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کا ایکسٹراڈنری اجلاس ہوا تھا جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا، تو وہ اس لحاظ سے یہ بات ہوتی ہے۔ سیکنڈلی، او آئی سی کردار کر سکتا ہے اور او آئی سی کو کردار ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ افغانستان میں جو لوگ بستے ہیں ان کے ساتھ مسلمان ہونے کی حیثیت سے او آئی سی ممالک کے شہریوں کی وابستگی ہے، ان کی تکلیف فیل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو 9.5 بلین ڈالرز ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی یو ایس میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یو کے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے اسٹرانگ کرٹیسزم ہو رہا ہے برٹش گورنمنٹ کا۔ اور اس قسم کی یہ ڈونرز کانفرنس نہیں ہے، لیکن ایک اویئرنیس، ایک پبلک پریشر ضرور کریٹ کرے گی حکومتوں پہ جب یہ پتہ چلے گا کہ یہاں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ہیومینیٹیرین کرائسس کا خطرہ نہیں ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس آلریڈی وہاں پہ موجود ہے اور وہ سنگین سے سنگین تر شکل اختیار کر رہی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت اسٹرانگ میسج جائے، اور دو چیزیں مگر تسنیم اسلم صاحبہ، جو او آئی سی کے حوالے سے اگر میں ایک سوال کر سکوں، اب میں ذرا اس پہ او آئی سی پہ واپس آنا چاہتا ہوں۔ او آئی سی کے حوالے سے بہت کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، ہمارا جو کشمیر والا ایشو ہے اس کے اوپر بھی ہم اکثر یہ کوشچن مارک رہتا ہے کہ او آئی سی کیا کچھ کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کردار ہو سکتا ہے، سو ان معاملوں میں جو آج سے پہلے جو ہے وہ او آئی سی سے جہاں پر جو ہے وہ توقعات لگائی گئیں لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، اور اس معاملے میں یا یہ اس کانفرنس کا جو ایجنڈا ہے اس میں آپ کو کیا فرق کیا لگتا ہے اس سچویشن کے اندر؟ میں آپ سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں آپ سے ایگری نہیں کروں گی، اس لیے کہ اگر او آئی سی سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کشمیر پہ یا فلسطین پہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر کے نہیں دکھایا، تو یہی بات یونائٹڈ نیشنز کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے۔ آئیڈیل کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی، ویکنسز بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ممالک جو پوزیشن لیتے ہیں او آئی سی میں وہ ان کے ساتھ اڈھیر نہیں کرتے، لیکن یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس کے ریزولوشنز ہیں، کچھ کو تو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ ایکشنز وہاں پہ جھوٹے ڈوسیے پیش کر کے تو وہ ملکوں پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، سیکیورٹی کاؤنسل وہ چیزیں بھی انڈورس کر گزرتی ہے۔ تو ویکنسز ہر آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے کشمیر پہ ریزولوشنز ہوں یا پیلسٹائن پہ ہوں، ان کو امپلیمنٹ کروانے میں ناکام ہے کیونکہ بگ پاورز کے ساتھ سوئے کر جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے مسائل ہر آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو اتنی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، لیکن آن دا ہول اگر آپ دیکھیں تو پیلسٹائن پہ، کشمیر پہ، اور بھی جیسے روہنگیا کا ایشو ہوا، جتنے ایسے ایشوز ہیں اس پہ او آئی سی نے بڑے کلیئر پوزیشن لی ہے۔ پھر او آئی سی کنٹریز کے اندر بہت سی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس مینز اویلیبل ہیں کہ وہ اس مشکل وقت میں افغانستان کی مدد کر سکیں۔ تیسری چیز ہے آپ نے کرٹیکل ماس کریٹ کرنا ہے پبلک اوپینین کا، ایک میسیجنگ کا،
کہ اس وقت کیوں اشد ضرورت ہے کہ نہ صرف OIC کنٹریز، UN اور جو بگ پاورز ہیں، پرماننٹ ممبرز ہیں، جرمنی جیسے یا جاپان جیسے ایسے ملک ہیں جو بڑی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، وہ آگے آئیں اور افغانستان میں اس وقت اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کہ گورنمنٹ کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، افغانستان کی مدد کریں۔ میں پھر یہ کہوں گی ڈونرز کانفرنس نہیں ہے، لیکن ایک سٹیپ ایک سائڈ اس طرف لے جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کے علاوہ میڈیم ٹرم کی بھی بات ہونی چاہیے کہ افغان اکانومی کو ری ہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، اس کو سٹیبلائز کیسے کرنا ہے تاکہ فیوچر میں یہ جو ریکگنیشن والی بات ہے اور افغان اکانومی والی، تسنیم اسلم صاحبہ اس کو آگے کرتے ہیں، لیکن پہلے میں نعیم خالد لودھی صاحب سے بھی پوچھ لوں ایک آپٹکس۔ تو نعیم خالد لودھی صاحب بڑے امپورٹنٹ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں وزرائے خارجہ یہاں پر آ رہے ہیں، پاکستان مندوبین بھی آ رہے ہیں، US کے بھی جو خصوصی نمائندے وہ یہاں پر آ رہے ہیں، لیکن پھر وہی کوشچن آ جاتا ہے کہ ایکچوئل جو افغانستان کی جو صورتحال ہے جو ابھی ہے، کیا جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے کیا اس پہ OIC کا کوئی کردار ہو سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ یور ٹیک آن دس۔ جی بہت شکریہ۔ صرف میں ایک جملہ کہہ دوں، ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کردار اس لحاظ سے بہت احسن ہے کہ پاکستان ایک طرف دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا افغان انٹرم حکومت سے بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کرے اور کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے۔ تو یہ جو دو طرفہ کام پاکستان کر رہا ہے، یہ یونیک پاکستان ہی کر رہا ہے، میرے خیال اور کوئی کنٹری اتنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ دوسری بات جو آپ نے خود کہی، میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا پلیٹ فارم یہ ضرور ہے، لیکن یہ کانفرنس ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کی کانفرنس ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا P5 کے ممالک ہیں، باقی UNO سے لوگ آ رہے ہیں، ایون افغان انٹرم گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہے۔ یہ اب تیسری بات کر رہے ہیں، یہ اہم ہے، اور میں اس سلسلے میں جو میرا تجزیہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں OIC کے جو ممالک ہیں وہ بھی 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک ان میں ایسے ممالک ہیں جو کہ مکمل طور پہ یا بڑے حد تک امریکن انفلوئنس میں ہیں، ایک وہ ممالک ہیں جو واقعی انٹرسٹڈ ہیں افغانستان کی پیس میں، کیونکہ وہ ان کے اپنے انٹرسٹ اس کے ساتھ منسلک ہے، اور کچھ کافی سارے ایسے ممالک ہیں جو نیوٹرل ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ لائنز پہ کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے خیال میں جو کچھ ہم امید رکھیں کہ ایک تو جیسے وہ کہہ رہی ہیں ایکسیلنسی، بات بالکل درست ہے کہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، اس کو آگے چلنا ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 3 حصے ہونے چاہیے، ہوں گے جو اعلامیہ ہوگا۔ پہلا حصہ تو بس جو سچویشن ہے افغانستان کی اس کو ایکسپلین کرے گا کہ ان کی پلائٹ ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، اس کی بات کرے گا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ افغان انٹرم حکومت سے مطالبہ کرے گا کہ آپ جو ہے نا فلیکسیبلٹی شو کریں، دنیا جو آپ سے ڈیمانڈیں کر رہی ہے اس میں سے جو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کریں، اس قسم کا۔ تیسرا جس کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ کیا ہوگا، وہ میں اپنا اندازہ لگا سکتا ہوں، دیکھیں اگر تو امریکہ نے اپنی موجودہ پالیسی جاری رکھی ہوئی ہے، جس کا یہ مطلب ہے، میں بالکل کھلے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ کسی صورت میں اس انٹرم سیٹ اپ کی کامیابی کا متمنی نہیں ہے، وہ ہر حالت میں ان کا کولیپس چاہتا ہے۔ اس کو جو آپ انسانی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ یمن دیکھ لیں، آپ سیریا دیکھ لیں، آپ نائجیریا دیکھ لیں، بہت بڑے المیے ہوئے ہیں انسانی معاملات کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ ان کو اگر بڑھایا ہے تو یہ ہے۔ تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں، اگر تو اسی پالیسی پر گامزن ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے، بس ایک سٹیپ ہے آپ سمجھ لیں، اور پاکستان کی ایک کامیابی ہے کہ اگر انہوں نے چینج کیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ چینج کر رہے ہیں اپنا رویہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو چین، اس علاقے کو چین اور روس کے حوالے نہیں چھوڑا جا سکتا، دے وانٹ ٹو کم بیک، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب سے انیشیشن یہ ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ وفود آئے ہیں پچھلے ہفتے، آپ نے دیکھا ہوگا بات چیت کر رہے ہیں۔ Probably they want economic activity from their side also اس علاقے میں۔ اگر یہ بات ہوئی تو یہ اعلامیہ بہت خوش آئند ہوگا، اور یہ تیسرا حصہ بھی اچھا ہوگا، تو اس کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ وہ آپ کو لگتا ہے ڈیپینڈز کہ اعلامیہ کیا آتا ہے اور US کا کردار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں تسنیم اسلم صاحبہ، یہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے، اب بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی دنیا کے لیے یہ ایکسیپٹیبل جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئے، اور توقع کہیں پہ تھی کہ شاید جو ہے وہ جب یہ عبوری حکومت بن جائے گی، طالبان کی جو ٹیک اوور ہوا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں پر ایک انگیجمنٹ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ان کو تسلیم کرنے کی بھی بات آئے گی۔ تو بیرونی دنیا ان سے انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، جو دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے جو ہے وہ
ان کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ سیفٹی کا ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی سیفٹی کا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا لے گی جو ابھی تک جس طرح سے چیزیں جو ہے وہ بڑھی ہیں, یا پھر یہ آپ کو کام کوئی نیئر فیوچر میں ہوتا ہوا نظر آ؟ دیکھیں پولیٹیکل ایجنڈاز اگر ان پلے نہ ہوں تو طالبان نے بہت ایوالو کیا ہے. آج سے 20-21 پہلے والے طالبان نہیں ہیں. بڑے سافٹ لوگ ہیں. آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, آپ ان کا کنڈکٹ دیکھیں ابھی تک, تو انہوں نے کوئی موقع نہیں دیا جس کو کرٹیسائز کیا جا سکے. یہ پرسنلی میرا ویو یہ ہے کہ ان سے جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں وہ بہت انریزنیبل ہیں. اور بڑے ایپٹلی طالبان اسپوکس پرسن نے, جو ان کے اب ڈیپٹی منسٹر بھی ہیں, انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے بھی الیکشنز ڈسپیوٹڈ تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی ایک امن ہو اور سب لوگ کنسنسس کے ذریعے حکومت کریں, تو آپ بھی ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی 2-4 لوگ اپنی ایڈمنسٹریشن میں شامل کر لیں تاکہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جن لوگوں کو وہ ڈیفیٹ کر کے آئے ان کو کہنا کہ آپ ان کو زبردستی آپ ان کو گورنمنٹ میں شامل کریں, یہ ایسی ڈیمانڈ ہے جو طالبان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, اور شاید یہ اسی لیے ٹیبل پہ رکھی گئی ہے. جہاں تک انکلوسیوٹی کا تعلق ہے, انہوں نے ہر ایتھنک گروپ کے لوگ اپنی سوچ کے obviously اگر وہ حکومت میں ہیں تو انہوں نے شامل کیے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے. سیکنڈلی آپ نے ٹیررزم کی بات کی, تو آج بھی طالبان داعش سے لڑ رہے ہیں. میں آئی ایم ناٹ این ایڈوکیٹ فار دیم, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پہ جو ٹیررسٹ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں جو وہاں پہ کریٹ کیے گئے. اور اگر آپ رشیا کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں جو پچھلے کئی سال سے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی کہتے آ رہے ہیں کہ داعش کو یہاں لانے والے امریکنز تھے. داعش یہاں کی انڈیجنس آرگنائزیشن نہیں ہے. اور آپ اگر پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں تو طالبان نہ صرف امریکی امریکن سے اور نیٹو کی فورسز سے لڑ رہے تھے, وہ سائڈ بائی سائڈ داعش کے ساتھ بھی ان کی جنگ تھی اور وہ آج بھی جاری ہے. دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکنز یا ویسٹرن میں جاننا آپ سے یہ بھی چاہتا ہوں کہ کیا دیکھیے یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ طالبان کی حکومت کا تسلیم نہ کیا جانا, ظاہری بات ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ایسٹس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے جو باہر ہیں, جو طالبان کی حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پیسے واپس آئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات, دیگر ملک جو ہے وہ کیا افغانستان کی صورتحال میں کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو یہ کیا طالبان آپ کو اس بات پر آمادہ نظر آتے ہیں کہ بیرونی دنیا جو ہے وہ ان کو تسلیم کر لے؟ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے وہ ظاہر ہے وہ سب کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں اور امریکن کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹ ہے. لیکنلی وہ اپنا ابھی جو انہوں نے اپنے بجٹ کی بات کی ہے اس کا میسیجنگ تو یہی لگتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ریلائی نہیں کر رہے کہ ان کو امریکہ سے کوئی اسسٹنس ملے گی. آبویسلی ان کا ریکگنیشن اور جو پولیٹیکل یہاں پہ ایجنڈاز ایٹ پلے ہیں وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے اور اس کو اس کانفرنس سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. یہ پیورلی جو وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس وقت اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جس طرح کے ان کے کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور اس سے پہلے آپ نے خود پہ ذکر کیا جو فارمر ایمبیسڈرز اور جنرلز انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے پیڈ کی شکل میں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی ریپوٹیشنل اور مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس وقت اس ایشو کو چھوڑ کے آگے بڑھے اور افغانز کی مدد کرے, کیونکہ اگر آپ طالبان سے اختلافات ہیں اس کی وجہ سے افغان نیشن کو پنش نہیں کیا جانا چاہیے. اچھا مجھے اب ذرا ایک منٹ دیجیے گا, میں ذرا اعزاز چودھری صاحب سے بھی ذرا پوچھ لوں. اعزاز چودھری صاحب, یہ جو معاملہ ہے اس عبوری حکومت کا تسلیم کیا جانا یا نہ کیا جانا, اس میں آپ کو یہ اس قدر ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں پر توقع یہ تھی کہ کچھ وقت لگے گا لیکن یہ بالآخر ہو جائے گا, اور پاکستان نے بھی کیونکہ یہ پوزیشن لی ہے کہ جب باقی ممالک کریں گے تو پھر ہم بھی کریں گے.
اس معاملے میں آپ کو اتنی تاخیر ہوتی ہوئی جو ہے وہ کیوں نظر آ رہی ہے یا کیوں یہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، میں تسنیم صاحبہ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے وہاں جو ایک المیہ جنم لے رہا ہے اس کے اوپر بات بھی کرنی بنتی ہے. میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو جو آپ نے سوال پوچھا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت ہی جس بات کی اشد ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ راستے نکالے جائیں، وہ ڈھونڈے جائیں جن کے ذریعے یہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے وہ وہاں پہنچائی جا سکے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچ کیوں نہیں پا رہی، کیونکہ $1.7 بلین کی پلیجز تو ہو چکی ہیں اور ورلڈ فوڈ پروگرام اور ان تک بھی جو امداد آ رہی ہے وہ بھی حوالے کے ذریعے آ رہی ہے. تو کوئی وجہ ہے، وہ وجہ ہے سینکشنز کی، کیونکہ امریکہ نے جو سینکشنز لگوائی اور وہ 1267 کی وہ تمام ملکوں کے قوانین جو قومی قوانین ہیں ان میں بھی شامل ہو گئی ہوئی ہے. اب اس سے تمام بینک سارے ملکوں کے بھی اور افغانستان میں موجود سارے بینکس بھی ڈر گئے ہیں. تو ان کو پہنچائی کیسے جائے اب؟ اب کل ہم OIC کے بڑے ثروت مند ملک ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ پلیجز کریں گے اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اگر ہم حصہ لیں گے. لیکن امداد کیسے پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی ٹرسٹ فنڈ کریٹ کریں گے؟ اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی؟ اسپیشل پرپز وہیکل اگر بنتی ہے تو اس کو کیسے استعمال کر کے سینکشن سے بچتے ہوئے امداد وہاں پہ پہنچائی جائے گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں ان ملکوں کو چاہیے کہ یہ امریکہ پہ بھی اس بات کا زور دیں کہ آپ سینکشنز کی جو اقوام متحدہ کی اسپانسر سے سینکشنز کی ایک ایگزیمپشنز لیں، آپ ایمرجنسی ایگزیمپشنز، کہ بھئی یہ امداد تو پہنچائی جا سکے تاکہ جو بینکس ہیں وہ پیسے وصول بھی کر سکے، بھیج بھی سکے. چوتھا راستہ جو مجھے نظر آ رہا ہے جس پہ مجھے یقین ہے کہ ان تمام باتوں پہ اس وقت غور ہو رہا ہوگا، جو سائیڈ لائنز پہ بھی میٹنگز ہو رہی ہیں اور کل بھی، کہ چوتھا راستہ یہ کہ افغانستان کے عام آدمی تک پہنچنے کے لیے جو مثال کے طور پر وہاں گروورز ہیں ان سے ڈائریکٹلی چیز خریدی جائے NGOs کے ذریعے یا جس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور تاکہ وہ وہیں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو بجائے اس کے کہ باہر سے امپورٹ کر کے وہاں پہ پہنچائی جائے اور پھر دی جائے. اور اسی طریقے سے جو سارے نیبرز ہیں وہ افغانستان کے پروڈکٹس کو یعنی کنسیشنل بیسس کے اوپر وہ آنے دیں تاکہ وہاں پہ کچھ رقم پہنچ سکے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے رحمان عزیز صاحب، وہ ریکگنیشن کین ویٹ. ریکگنیشن کا اس وقت زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے، وہ بھی ایشو ہے، لیکن اس کانفرنس میں میرے خیال میں اس کے اوپر سائیڈ لائن پہ تو بات ہوگی، لیکن زیادہ ضروری ہوگا. مگر سر ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ریکگنیشن والا معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے تو شاید پھر آگے چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائے. اچھا میں چاہوں گا ذرا ایک بریک کے بعد آپ یہ ریکگنیشن والا جو ایشو ہے اس سے ذرا ہم کنٹینیو کریں آپ کی اجازت سے. میں ایک بریک کے بعد آتے ہیں یہ ریکگنیشن والا معاملہ اور پھر یہ پاکستان امریکہ کے تعلقات پر یہ جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے اثر ڈالے گی. اس بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جانے سے پہلے بات OIC کے اجلاس کے حوالے سے ہو رہی تھی، لیکن پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں اور پھر پاکستان امریکہ کے تعلقات پر اس ساری صورتحال کا کس طرح سے اثر پڑے گا اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اعزاز چودھری صاحب، میں سوال تو آپ کے لیے میں نے سوال آپ سے کر دیا تھا کہ یہ جو صورتحال افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کیا یہ ہماری توقع کے مطابق ہے؟ ہم نے فورسی کیا تھا کہ اس کو اتنا ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے، یا پھر یہ جو ڈیلے آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر متوقع ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے یہ ڈیلے؟ جی میرے خیال میں سب سے پہلا تو ان ایکسپیکٹڈ کام یہ ہوا کہ امریکنز نے اتنا ہیسٹی وڈرال کیا جبکہ سارے ریسپانسبل وڈرال کی بات کر رہے تھے. دوسری سرپرائز ہمیں یہ ملی کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ بالکل ایک دن بھی ٹھہر نہیں سکی اور افغان نیشنل آرمی بھی جو پگھل گئی بالکل. تو اس وجہ سے سرپرائز کے بعد سرپرائز ملی ہے. ہونا یہ تھا کہ اس ڈیل کے تحت امریکہ اور طالبان کی ایک انکلوسیو انٹرم سیٹ اپ بننا تھا اور یہ سب سلسلہ چلنا تھا. وہ تو ہوا نہیں. چلے وہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب ایسا ہے کہ اس وقت دو پہلو ہیں ریکگنیشن کے حوالے سے، ایک ہے سیاسی پہلو اور ایک ہے قانونی پہلو. جیسے سیاسی پہلو کا میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ امریکہ میں اس وقت میرے کم از کم جن لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت کے اوپر بے تحاشا دباؤ ہے ریپبلکنز کا، اور جس کی وجہ سے یہ طالبان کی کسی لحاظ سے مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہتے ہیں. ورنہ ان کو اس بات کا بڑی خوبی اندازہ ہے کہ اگر طالبان کل کو بیٹھ گئے
تو یہ سارے مسائل جو تھے یعنی 2001 سے پہلے والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ حوصلہ نہیں کر پا رہے اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہے لیگل 1267 کی رجیم جو ہے، پہلے دیکھیں جب یہ 1996 میں آئے تھے تو اس وقت وہ سینکشنز وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن آج ہے. اس وجہ سے بہت سارے ایسے تمام ممالک کے لیے یہ مشکل ہے. اب ایسے میں اگر پاکستان بھی پہل کرتا ہے، جس طرح بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیا جائے، تو میرا خیال میں اس میں قانونی پیچیدگیاں قائل ہوں گی اور طالبان کی بھی شاید کوئی مدد نہ ہو سکے. جو نظر آ رہا ہے پاکستان ایک ریجنل اپروچ فالو کر رہا ہے، یعنی کہ تمام ممالک کو ملا کر ایک رائے بنانا چاہتا ہے، جس رائے کے تحت اگر طالبان کی حکومت تسلیم ہوتی ہے تو پھر امریکہ اور یورپ کے اوپر اتنا دباؤ ہوگا کہ شاید وہ اس کو روک نہ سکے. اس لیے مجھے جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سارے معاملے میں اعزاز چودھری صاحب، اس سارے معاملے میں امریکہ کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، اور مسلمان ملکوں میں بھی جو OIC میں بھی شامل ہے ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے، بہت سارے ممالک جو ہے وہ ایسے ہیں جو فارن پالیسی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں. میں نعیم خالد لودھی صاحب، دیکھیے اس سے پہلے پاکستان امریکہ کے تعلقات سے متعلق بڑی کیاسارائیاں ہوتی رہیں، کچھ ہماری پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی تھیں، ورچوئل سمٹ والی کے بعد بھی بہت بحث چلی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو جو نمائندہ خصوصی ہیں ہی از ہیئر، FATF والے معاملے پر جو حالیہ رپورٹ آئی اس میں بھی امریکہ نے پاکستان کو اپریشیٹ کر دیا. IMF والا معاملہ جو ہے وہ اس میں بھی آج ایک جو ہے وہ چھوٹا لون جو ہے وہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ دیا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو نوعیت ہے اگر وہ افغانستان طے کر رہا ہے تو وہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی اس وقت شاید امریکہ کی ترجیحات میں نہیں ہے اس کے چلے جانے کے بعد. کہہ رہے ہیں، لیکن 2 انڈیکیٹرز اور بھی ہیں کہ وہ جو بل جس میں پاکستان کا نام تھا، جہاں انویسٹیگیشن ہونی تھی افغانستان کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نام ہمارا ڈراپ کر دیا. اس کے علاوہ پچھلے ہفتے 10 دن میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وفود آئے ہیں امریکن، جو کہ بڑے امپورٹنٹ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مدد کی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نظر سے، تو یہ سارا ڈیپینڈ امریکہ پہ ہی کرتا ہے میرے بھائی کہ وہ ہمارے تعلقات کیسے ہوتے ہیں. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے جو کرنا ہے وہ امریکہ نے کرنا ہے، جی شیئر نے کرنا ہے. لیکن مجھے ایک چینج نظر آ رہا ہے. چینج مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اس خطے کو چھوڑ کر چین اور روس کے حوالے وہ یہاں سے بالکل غائب نہیں رہ سکتا، اور یہاں پر اگر اسے اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا ہے تو پاکستان اسٹل دی بیسٹ بیٹ، کیونکہ نہ وہ افغانستان میں ڈائریکٹ جا سکتا ہے، نہ ایران میں. ہندوستان تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہے اپنے معاملات میں، اور جتنا ہمارا انفلوئنس ہو سکتا ہے افغانستان کے اوپر سینٹرل ایشین کنٹریز میں، پھر جو کچھ CPEC ہے اور BRI ہے، ایسی بہت ساری چیزیں جس میں پاکستان بہت اہم ملک بن کے ابھرتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اب پولیٹیکل انفلوئنس اور اکنامک انفلوئنس کے لیے دوبارہ پاکستان کو بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی ایک طرف جھکاؤ چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں پاکستان کی طرف سے ایسے بیان بھی آئے ہیں جس میں اپنی نیوٹرلٹی کی کوشش وہ کر رہے ہیں. حالانکہ تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ نیوٹرلٹی میں دونوں کو ناراض کر دیں، خاص کر چین کو کسی صورت میں ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ اپنے وائٹل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں چین پاکستان دوستی، افغانستان میں امن، CPEC اور کشمیر وغیرہ ہیں، ہمارے اٹامک اثاثے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات دوبارہ استوار کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کا انالیسس سر یہ ہے کہ ابھی بھی امریکہ کی نظر میں پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بیسٹ بیٹ ہے ریجن میں. میرا یہ خیال ہے یہ آپ پاکستان کی خوش قسمتی سمجھ لیں، بد قسمتی سمجھ لیں کہ سچویشن ایسی ہے اور لوکیشن ایسی ہے کہ پاکستان ہی بیسٹ بیٹ ہے. بس ایک چیز دیکھنی ہے کہ دیکھیے جب یہ خود طالبان سے بات کر رہے تھے تو اس وقت ان کو پروسکرائبڈ پرسنالٹی کا کوئی خیال نہیں تھا، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا کوئی خیال نہیں تھا. پروسکرائب جو کیا ہوا ہے وہ ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے اگر امریکہ چاہے. تو یہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ چونکہ جی آپ پروسکرائبڈ لوگ ہیں بھئی آپ ان کو ان پروسکرائب کر دیں، اس میں مسئلہ کیا ہے. تو بات یہ ہے میرے بھائی، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب جی چلیں آپ. جی
میں ذرا تسنیم اسلم صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی رہا ہے امریکہ کے حوالے سے. ابھی ہم نے بہت زیادہ وہ اتار دیکھا ان تعلقات کے اندر. ہم نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیکھی جب ایبسلیوٹلی ناٹ اور اس طرح کی جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے بیانات جو ہے وہ دیے جاتے رہے. دوسرا یہ توقع تھی کہ اسکیپ گوٹنگ ہوگی، کہیں نہ کہیں پاکستان کو افغانستان میں جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. ابھی جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ خطرہ ابھی بھی ہے یا پھر یہ آنے والا وقت طے کرے گا کہ پاکستان کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے یا نہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ذرا اس صورتحال سے باہر نکل آئے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کمپلیٹلی اس سے باہر آئے ہیں. اوبویسلی یو ایس اس ریجن کو ابینڈن نہیں کرنا چاہتا. افغانستان سے زیادہ وہ انڈیا کے پرزم سے دیکھتے ہیں پاکستان کو بھی اور اس ریجن کو بھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چائنا کے پرزم سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا مین کنسرن یہاں پہ چائنا کا رائز اور ان کا بڑھتا ہوا انفلوئنس روکنا ہے. تو اسی کی ایک کڑی ہے کہ ان کی بھارت کے ساتھ اتنی ڈیپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہو گئی ہے. تو ہمیں ظاہر ہے کہ وہ کمپلیٹلی چھوڑ کے یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ٹوٹلی چائنا کے ساتھ الائڈ ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی ان کی بڑی اسٹرانگ لابیز ہیں. یہاں پہ ایسی لابیز بڑے ایکٹیولی کام کر رہی ہیں جو چائنا سے زیادہ یو ایس کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بعض چینلز پہ چائنا کے خلاف بڑے عجیب و غریب قسم کے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے بہت انفارچونیٹ ہے اور بہت شارٹ سائٹڈ ہے. یو ایس کے ساتھ آپ ریلیشنز خراب نہیں کرنا چاہتے، نہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کے درمیان کنورجنس کے پوائنٹس بہت کم ہیں. اس لیے آپ جو بھی ریلیشن شپ بلڈ کریں گے وہ ٹرانزیکشنل ہی ہوگی نیچر میں. اور چائنا کے ساتھ اگر نیوٹرلٹی بات ہوتی ہے تو نیوٹرلٹی جب دو ملک آمنے سامنے ہوں، جو کہ انکریزنگلی آپ کو ایک نظر آتا ہے، ان کے جو کانٹیکٹس بھی ہوں اتنے پازیٹیو اس کے ریزلٹ نہیں آئے، تو وہ میرا خیال ہے کہ انکریزنگلی ملکوں کو تھوڑی سی سائڈ چننی پڑے گی، اور پاکستان میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے جو کہ ابھی نہیں لگتی کہ وہ ہے کہ پاکستان پھر کہاں کھڑا ہے. آئیڈیلی کسی ایک سپر پاور کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا، ہم نے اس سے بہت نقصان اٹھایا ہے انڈیپینڈنس کے بعد سے جو ہم نے روش اختیار کی. لیکن یہاں پہ چوائسز. تسنیم صاحب مجھے ایک ذرا بریک پر جانے دیں. یہ جو دونوں بلاکس والی بات ہے، کیونکہ اس پہ پرائم منسٹر عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی، اور میرا خیال ہے جنرل لودھی صاحب پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. نعیم خالد لودھی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اتنا ایکسپلیسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایکسپریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. میں اس پہ ذرا چاہوں گا ایک بریک کے بعد آئیں اور اگر بات کریں کہ پھر یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں یہ کس طرح سے پاکستان کے سپر پاورز کے ساتھ معاملات کا تعین کریں گے یا اس کی نوعیت کا تعین کریں گے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اور کس طرح افغانستان کی صورتحال اس پر اثر انداز ہوتی ہے. اعزاز چودھری صاحب بریفلی یہ بتائیے گا، یہ نیوٹرلٹی کی جو بات ہے یہ آئیڈیل تو ہے لیکن یہ پریکٹیکل بھی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے، ہائیسٹ لیول پہ گورنمنٹ کے واضح کیا ہے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے. کیمپ ابھی بنے تو نہیں ہے لیکن بننا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کوارڈ بن گیا، ویسٹ کوارڈ بن گیا، یہ وہ. تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا یہ واضح کر دینا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی دشمنی چاہتے ہیں. چین کے ساتھ یقیناً دوستی ہے اور رہنی چاہیے، اس کو گہرا کرنا چاہیے، سی پیک پہ پروگریس زیادہ تیز کرنی چاہیے. لیکن اس کا یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کے ساتھ ہو سکتے ہیں دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتے. جہاں تک مجھے یاد ہے چین والے بھی کہتے رہے ہمیں کہ بھئی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو معاملات بہتری کی طرف چلے گے. اور امریکہ نے سی پیک کو شروع میں اپوز کیا ہے. لیکن اب یہ زیادہ آپ کا سوال تھا کہ افغانستان کے حوالے سے کیا
हमारी अमेरिका के और चीन के साथ जो ताल्लुकात है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अफगानिस्तान में जिस तेजी से सूरत तब्दील हो रही है, अमेरिका को इस जल्द या बदेर इस बात का इदराक हो जाएगा कि पाकिस्तान जिस तरह पहले 20 साल पाकिस्तान की दुरुस्त सोच थी अफगानिस्तान के हवाले से, वो एक बार फिर हमारी जो है तंबीह है उसको सुने और तो बेहतर होगा। अब आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो पहले शुरू में जब ये हुआ कि ब्लिंकन ने कहा कि ये पाकिस्तान को वजह बनी है, जब उन्होंने सिगार की रिपोर्टें देखी, दूसरी तीसरी देखी, तो और उनके जनरल ने आके कहा कांग्रेस के सामने कि ये तो स्ट्रेटेजिक फेलियर था हमारा। तो अब देखें वो जो उस किस्म का मंत्रा अब अमेरिका से आना बंद हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो पाकिस्तान की जो सोच थी वो। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी आने वाले दिनों में भी को ये महसूस होगा कि पाकिस्तान यानी जेन्युइनली कोशिश कर रहा था कि जी बताइए। जी, मगर मैं इसी सवाल का जो दूसरा रुख है नईम खारले लोधी साहब, हम तो न्यूट्रलिटी हमारे लिए तो एक आइडियल पोजीशन जाहिर बात है हो सकती है, लेकिन क्या इस पोजीशन की एक्सेप्टेबिलिटी चाइना या अमेरिका के लिए होगी? अच्छा, मैं नईम खारले लोधी साहब अभी शायद नहीं है साथ, मगर तस्नीम असलम साहब ये सवाल आपसे, क्या वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी होगी इस पोजीशन की? देखिए, चाइना ने कभी भी पाकिस्तान को ना कहा है ना प्रेशराइज तो खैर बिल्कुल भी नहीं किया कि पाकिस्तान कोई ऐसी पोजीशन ले कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात यूएस के साथ खराब करे। लेकिन जाहिर है कि यूएस की तरफ से ये मुल्कों को हिस्टोरिकली भी आप देखें कि जिस सबसे पहले भी जब कोल्ड वॉर थी और उसके बाद भी यूएस की ये पोजीशन रही है कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क पोजीशन लें। ये जो भी डेमोक्रेसी समिट था, ये क्या था? ये भी तो एक तरह से चाइना और रशिया के खिलाफ एक उन्होंने मुल्कों को जमा किया। अदरवाइज डेमोक्रेसी यूएस का कंसर्न सिर्फ अल्फाज की हद तक तो है। अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया इज फुल डेमोक्रेसी, जबकि पाकिस्तान को वो कहते हैं पार्शियल डेमोक्रेसी है, और आप पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए कि क्या उसमें सारे मुल्क इतना ही डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के साथ बाइट करते रहे, इतने क्लोज हैं, ऐसी चीज नहीं है। तो ये भी एक तरह से क्वाड के अलावा भी जो बहुत ही एक्ट पैसिफिक हैं चाइना के, या जिस तरह उन्होंने इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक का नाम दे दिया और एक वो बना लिया, यहाँ पे एक बना लिया, और फिर उसके बाद ऑकस बन गया। तो उसके अलावा भी उनकी आजकल एक यूएस आप देखें तो वहाँ पे एक चाइना के बारे में एक ऑब्सेशन है कि हर चीज़ की खराबी, हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल चाइना है। तो उसमें यूएस की तरफ से यकीनन ये प्रेशर आएगा। और हमें ये भी पता है कि शायद अभी अब वो इसको ज़्यादा आर्टिकुलेट नहीं करे सीपैक ऑपोजिशन या बीआरआई की, लेकिन इसके वो अगेंस्ट हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ये कंसर्न हो सकता है, राइट, ये कंसर्न हो सकता है। चलो मैं जरा जनरल लोधी साहब से पूछता हूँ इस ब्रेक के बाद कि क्या हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो क्लैरिटी है उसमें इस हवाले से या नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात हो रही है और खास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान अमेरिका और पाकिस्तान चीन के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से। एजाज लोधी साहब, मुझे आपका फाइनल कमेंट चाहिए। बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं ऐसे वक्त में जब हमारे आने वाले शायद दहाइयों का जो है वो तयन हो कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या सिमत रखती है। कम बात होती है इस पर, शायद हमारी पार्लियामान में भी इससे ज्यादा होनी चाहिए, उस तरह से बात नहीं होती। बट आर वी क्लियर इन हवालों से जब हम आगे बढ़े, या आपको लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए, इसमें क्लैरिटी मजीद जरूरत है? देखिए, वो तो होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल आपकी सिमत दुरुस्त है। और आपने अफगानिस्तान के हवाले से तो मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारा ये दुरुस्त था। चीन और अमेरिका के हवाले से भी मेरे ख्याल में हम जो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों से ताल्लुकात रखें, क्यों नहीं कर सकते?
हिंदुस्तान नहीं कर रहा, अमेरिका की गोद में भी बैठा हुआ, रूस के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं, चीन के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं। इस वजह से हमें ये बिल्कुल इस मामले में अपनी हुकूमत को मजबूर नहीं करना चाहिए कि जनाब आप एक कैंप में घुस जाएं और फिर उसके बाद आप मुसीबत हमें पड़ जाए। और उसके बाद हमारा देश ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, इन सब के साथ ताल्लुकात ठीक है। इवन हिंदुस्तान के साथ भी हमारी पोजीशन जो है फॉरेन पॉलिसी की बिल्कुल दुरुस्त है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पहले आप कश्मीर में अपने मजालिम बंद करें, वहां पे जो आपने जो स्टेटहुड खत्म की है, इस तरह के यानी कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन अपनी तरफ से बातचीत के लिए तैयार है। तो मुझे तो खारजा पॉलिसी के हवाले से बेशक दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, वो सारे दबाव हैं, मसाइल हैं, लेकिन हमारी सिमत दुरुस्त है। मुझे उसमें कम से कम कोई ठीक है, राइट। मैं तस्नीम हसन साहबा, राइट तस्नीम हसन साहबा, आपको भी ऐसा लगता है? और खास तौर पर मैं ये जो खारजा पॉलिसी की सिमत वाली बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान के हवाले से, दुरुस्त है? अफगानिस्तान के हवाले से थोड़ी सी हमें अपनी एक पोजीशन अपनी इवॉल्व करनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारा जो लास्ट टाइम तालिबान के साथ एक्सपीरियंस था कि हम 2-3 मुल्कों में से एक मुल्क थे जिन्होंने रिकग्नाइज किया और उसके बाद फिर वो 2 भी पीछे हट गए, तो वो पूरे का पूरा मलबा पाकिस्तान पे आ गया। तो थोड़ा सा उसकी वजह से इस दफ़ा केयरफुली चल रहे हैं, लेकिन लार्जर उसके अलावा जो हमने अभी अपनी एक डायरेक्शन रखी है कि रीजनल